अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज आपके साथ 2-3 मेजर इंसिडेंट्स जो हैं वो शेयर करेंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से मुतालिक एक बड़ा फ़ैसला जारी किया है। गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई थी, ताहम फ़ैसला आज जारी हुआ है। उसके बारे में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवैस साहब, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ा कीनली फॉलो करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। इनसे पूछेंगे, अव्वल तो ये बता दें अवैस भाई कि जो आज ऑर्डर आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये किस जज का ऑर्डर है और इस ऑर्डर में है क्या, ये कौन सी दरख्वास्त का ऑर्डर है? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि इनको जो जेल में सहूलियात हैं वो फ़राहम की जाएँ। उसकी समाअत गुज़श्ता रोज़ हुई थी। आज उस समाअत का हुक्मनामा जारी हुआ और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से ये हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें हुक्मनामा जारी जो हुआ है उसमें कहा गया है कि चेयरमैन PTI को तमाम तर जो जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात हैं वो फ़राहम की जाएँ, जबकि अदालत को आगाह किया गया था कि जो भी उनका कानूनी हक़ है वो उस पर कानूनी हक़ महफूज रखते हैं और उसके मुताबिक उनको तमाम तर सहूलियात जो हैं टाइटल्ड है उनको वो दी जा रही हैं। इसके अलावा क्योंकि कहा गया था कि उनको जाए नमाज़ दी जाए, इसके अलावा अंग्रेज़ी में तर्जमा जो है वो कुरान पाक का वो भी फ़राहम किया जाए, वो भी अदालत ने आर्डर कर दिया कि उनको दिया जाए। इसके अलावा क्योंकि वकला की जानिब से बारहा कहा गया था कि अटक जेल जब हम जाते हैं हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, तो अदालत ने ये आर्डर दिया है कि हफ़्ते में एक दिन या दो दिन वकला को मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उस सूरत में कि अदालत के ये वाज़ेह अहकामात हैं कि जत्थों की सूरत में नहीं, कि कुछ लिस्ट बनाई जाए, उस लिस्ट के मुताबिक जो अहले खाना हैं उनकी और वकला को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा इस हुक्मनामे में ये भी है कि जो इमरान खान को चेयरमैन PTI हैं जो जेल में हैं उनको जो खाना फ़राहम किया जा रहा है वो खाना पहले चेक किया जाता है, प्रॉपर उसका चेकिंग होती है उस खाने। बताया गया है कि 3 रुकनी कमेटी है डॉक्टर्स की। बिल्कुल 3 रुकनी कमेटी है, उसके मुताबिक खाना चेक होने के बाद चेयरमैन PTI को फ़राहम किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि घर से जो खाना आता था वो जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं है, वो उनको नहीं दिया जाता, जिस पर अदालत ने कहा है कि इस पर अदालत की मुआवनत की जाए कि आया घर से जो आ रहा है खाना वो ऐसे मैनुअल में शामिल किया जा सकता है कि चेयरमैन PTI को फ़राहम किया जा सके। और मरकज़ी जो अपील थी, तोशा खाना जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ जो मरकज़ी अपील थी उस पर अदालत ने नोटिस जारी कर दें और आइंदा हफ्ते जो है वो समाअत मुकर्रर की है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइएगा मुझे कि आप तो यहाँ पर कवर कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक तवील अरसे से, और मैंने देखा है कि आप बड़े ऑब्जेक्टिवली करते हैं, आपका किसी एक सियासी जमात के साथ आपकी वाबस्तगी बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती। तो आपने तो नवाज़ शरीफ को भी देखा, वो भी अडयाला जेल में रहे, गो कि इमरान खान अटक जेल में है, ये एक अलग बहस है, इसका भी गालिबन मुकदमा पेंडिंग है। इमरान जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, क्या उनको भी ये छोटे छोटे जो उनके हकूक़ हैं, जो उनको आइन फ्राहम करता है, जो राइट्स, वो मांगने के लिए अदालत को के वो ठोकरें खाना पड़ी, दरवाज़े खटखटाना पड़े, या उनको वैसे ही वो इंटाइटलमेंट्स जो थी उनको मिलना शुरू हो गई थी? देखिए जी, एवन फील्ड रेफरेंस में जब नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर ये जब एहतसाब अदालत से सज़ा हुई थी इन्हें, उस सज़ा के बाद इनकी जो नून लीग की जो वकला टीम है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पहले वो एहतसाब अदालत में गए, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गए, तो रिलीफ़ उनको मिला। लेकिन ये सहूलियात के लिए नून लीग ने भी तकदो की कि जेल जो मैनुअल है उससे हट कर उनको जो सहूलियात हैं वो फ़राहम की जाएँ। इसके अलावा जब आसिफ अली ज़रदारी गिरफ़्तार हुए तोशा खाना केस के हवाले से ही, उसमें जो उनकी गिरफ़्तारी हुई तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की जानिब से भी उस वक्त उनके जो वकील थे वो लतीफ़ खोसा और इसके अलावा जो फ़ारूक एच नाइक हैं, तो उनकी जानिब से भी मुतअद्दिद ये दरख्वास्तें दी गई थी कि जेल में आसिफ अली ज़रदारी या नवाज़ शरीफ जो भी हैं इनको उस टाइम सहूलियात फ़राहम की जाएँ। तो उस टाइम भी अदालतों की जानिब से रिलीफ़ मिला गया और अब भी ये हम देख रहे हैं कि इन फ्यूचर जल्द ही इमरान खान को भी ये रिलीफ, मतलब पहले ये मकसद वही है कि थका के भगा के जो है उसके बाद रिलीफ दे देना, जो उनका हक़ है उसके लिए भी उनको पहले तगोदो करवाई जाती है। मेरी अभी हाल ही में वैसा मुलाकात हुई थी ख्वाजा हारिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो आए थे, और उनसे जब मैंने पूछा कि आप तो वकील रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब के भी आप वकील रहे हैं, इमरान खान साहब के भी, और दोनों के वकील आप तब रहे हैं जब दोनों इक़्तिदार से बाहर आ चुके हैं और इनके ऊपर मुश्किल वक्त है, रियासत इनके ख़िलाफ़ खड़ी है बज़ाहिर, तो आपने कैसा पाया और उसमें फ़र्क आपको क्या नज़र आता है? तो वो ये कहते हैं, इज़राए तफन्नुन ही सही, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की दफ़ा जो था वो तकरीबन एक 10% की एक विंडो जो थी ना उसको रखा गया था, ओपन रखा गया था कि शायद कोई गुंजाइश निकल आए और दोबारा से
وہ سسٹم میں واپس آ جائیں، مگر اب کی بار خواجہ عارف صاحب کے مطابق کوئی ونڈو نہیں ہے اور دیوار سے لگا دیا گیا ہے. آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ دیکھیں عدیل، اصل بات جو ہے وہ کیس پروف کرنے کی ہے. اب ہم اگر بات کریں تو یہی آج جو نیب پروسیکیوٹر جنرل ہیں سردار مظفر، یہ اس وقت ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور نواز شریف کے کیس میں اس وقت ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ کیس ثابت ہو اور نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر ان کو سزائیں ہوں، اور ہوئیں بھی. آج وہی سردار مظفر ہیں جو انہی کے کیس میں کہتے ہیں، توشہ خانہ کیس یا دوسرے کیسز ہوں، اس میں احتساب عدالت میں پیش ہو کے وہ کہتے ہیں کہ یہ نیب ترامیم کر دی گئی ہیں، اب یہ کیسز جو ہیں وہ نیب دار اختیار میں نہیں آتے، تو اس لیے ان کیسز کو بے شک عدالت منتقل کر دیں، ہمارا کوئی آبجیکشن نیب کی طرف سے نہیں ہے. اور انہوں نے وہی زور رکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو سزا ہو، اور وہی انہوں نے کیس جو ہے وہ ثابت کیا. تو دیکھیں یہ کیسز جو ہیں ان کی نوعیت چینج ہوتی رہتی ہے، جو حالات ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں حالات کے مطابق. لیکن اگر حالات دیکھے جائیں تو واقعی میں پی ٹی آئی کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی جگہ کوئی گنجائش ہو نظر نہیں آ رہی. ایک اور آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے، اور مجھ سے بہت سے لوگوں نے دو آسپیکٹس ہیں، دو ایشوز ہیں جن کو میں نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا، اور اس میں آپ میری سستی بھی کہہ سکتے ہیں اور وقت کی آپ کمی بھی کہہ سکتے ہیں. ایک تو معاملہ ہے ہیومن رائٹس کا، اس کو میں نہیں ٹچ کر سکا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج. اور ایک اور معاملہ ہے گزشتہ روز جو عمران خان صاحب کی اہلیہ کی ایک ڈائری منظر عام پر آئی ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہماری صحافت اس نیچ پر پہنچ گئی ہے کہ اب ہم بیڈ روم تک جا رہے ہیں، پرسنل جو بلانگنگز ہیں ان کے اوپر ہم لوگ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں اور جادو ٹونے کی باتیں کر رہے ہیں، جو کہ میرے لیے تو کافی زیادہ انفارچونیٹ ہے. اور میں تو اس پر آپ سے بھی معذرت چاہوں گا کہ میں اس پر کبھی بھی بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا، چاہے اس کے حق میں ہو یا اگینسٹ ہو، وہ میرے لیے خبر ہے ہی نہیں. لیکن ایک بڑی خبر ہے جو میری بھی نظروں میں آئی، لیکن میں اس پر بدقسمتی کے ساتھ ویڈیو نہیں کر سکا. آج مجھے اویس صاحب نے ہی یاد دلایا. رضوانہ ایک بچی ہے چھوٹی سی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی بھی صورت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قابل مذمت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ اگر کچھ کہیں تو اب ایک تو بریفلی ہمیں بتائیے گا. سب کو معلوم ہے کہ وہ جو ایک گھر میں کام کرتی تھی، ایک جج صاحب کی اہلیہ نے اس کے اوپر تشدد کیا، اور غالباً تیزاب بھی اس کے لنگز میں موجود ہے، اس کو پلایا گیا ہارپک یا کسی اس سینس میں، اور اس کی آنکھیں بھی اور کیا کچھ مطلب پورا جسم ہی اس بچی کا چھلنی ہے. اب اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ مجھے یہ جہاں تک یاد پڑ رہا ہے لاسٹ ویک یہ ہوا تھا کہ ان کی جو وہ جج صاحب کی اہلیہ ہیں ان کو عدالت نے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تھا. ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی تھی. پہلے ایک دن ان کو ضمانت دی گئی، اس کے بعد آئندہ سماعت پر منسوخ ہو گئی. اور اب کیا اس کا سٹیٹس ہے کیس کا؟ دیکھیں جی، اس دن ڈیوٹی جج کے سامنے انہوں نے پیش ہونا تھا، اور ڈیوٹی جج نے ان کی جو ضمانت تھی وہ مسترد کر دی. ضمانت مسترد کی اور ان کو گرفتاری کے احکامات جاری کیے، اور جج کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے کہ کیونکہ جو ملزمہ ہیں وہ عدالت سے باہر نہیں جا رہی تھیں، تو جج کی جانب سے 2 دفعہ عدالت میں کہا گیا کہ آپ ایسا کریں، عدالت سے باہر جائیں، کیونکہ آپ میرے کولیگ کی اہلیہ ہیں اور میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، اس لیے آپ باہر جائیں. اور پولیس کو انہوں نے آرڈر دیا کہ ان کو گرفتار کریں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جہاں پر کولیگ ایک سائڈ پہ، لیکن جہاں پر انصاف کی بات ہوگی تو میں انصاف ہی ڈڈ ہز ڈیوٹی نا، جو ان کو آئین نے اور قانون نے ان کے اوپر تفویض کی ہے، ان کے فرائض انہوں نے وہ ان کی انجام دہی کی. اس کے بعد انہوں نے جانا تھا سیشن عدالت میں. اب کیونکہ شائستہ کنڈی جو ہیں وہ جج ہیں، ان کی جانب سے اب ملزمہ کی جو درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی جائے اور ان کا جو ہے مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کو نہ دیا جائے. لیکن عدالت نے تمام تر جو دلائل تھے وہ وکلا کے سنے. اس کے بعد عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ خاتون ہیں تو میں ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دے سکتی. ان کو انہوں نے جوڈیشل کر دیا. ظاہر جوڈیشل کر دیا تو آپ وہ ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ہی آپ کو یاد ہوگا، میرے خیال 3 سے یا 4 سال پہلے کی بات ہے کہ طیبہ تشدد کیس ہوا تھا، اور اس میں جو جج تھے ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی. جج کی اہلیہ جو ہیں، ان خورم نام تھا، ان کی اہلیہ کی بھی گرفتاری ہوئی تھی. انہوں نے باقاعدہ طور پر جیل کاٹی، جیل ان کی ضمانتیں مسترد ہوئیں، گرفتاریاں ہوئیں، اس کے بعد ٹرائل چلا اور اس میں ان کو سزا ہوئی. لیکن اب مجھے جہاں تک اس کیس کو سارا دیکھنے میں، کیونکہ مجھے جو لگا، کیونکہ اس میں اگر آپ کو بتاؤں اسلام آباد پولیس کی کوتاہی ہے. کیونکہ اسلام آباد پولیس، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ملزم کو گرفتار کرنا ہو تو اسلام آباد پولیس رشتہ داروں تک کے گھر میں گھس جاتی ہے، ان کو گرفتار کر. پی ٹی آئی ورکرز یا کارکنان کو کیسے گرفتار کیا گیا ہے؟ اسی طرح ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن اسلام آباد پولیس نے ایک بندہ ان کے گھر کے باہر کھڑا
کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اس کے علاوہ دھمکیاں دی گئی ہیں اسلام آباد پولیس کی طرف سے, سودا سلف, اور دھمکیاں دی گئی ہیں کہ آپ یہ کیس واپس لیں ورنہ آپ کے لیے جینا اسلام آباد کی زمین جو آپ کے لیے تنگ کر دی جائے گی. یہ اس کے پیرنٹس کو دھمکیاں دی گئی ہیں. اچھا, ظلم یہ کہ دھمکیاں دینے کے بعد اسلام آباد پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی. مجھے بتائیں کہ ضمانت تک اسلام آباد پولیس ان کے ساتھ ہے کہ کسی طرح ان کی ضمانت و اہلیہ کی. اس کے بعد اب سیٹلمنٹ عدالتوں کے لیول پہ سیٹلمنٹ اب مجھے یہ لگ رہی ہے کہ ایک عدالت سے پریشر ڈلوانا کہ جی ہم لوگ قانون کے مطابق چل رہے ہیں تاکہ معاملہ سیٹلڈ ہے, اور دوسری سے ریلیف دیں تاکہ میڈیا اور عوام جو حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ یہ سمجھے کہ واقعی بیلنس میں کام ہو. اچھا, مجھے یہ بتائیں, میں تھوڑا سا الٹریٹ ہوں اس معاملے پہ اور مجھے بالکل بھی نہیں پتہ, میں فالو نہیں کر سکا اور میں اس پر اپنی بدقسمتی کا اظہار کر چکا ہوں. کیا جن جج صاحب کی یہ اہلیہ ہیں, آبویسلی ہمیشہ جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہاں پر جب اس طرح کا کوئی اسکینڈل آتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو صاحب ہوتے ہیں وہ اپنی پوسٹ سے ریزائن کرتے ہیں یا عہدے سے رخصت لے لیتے ہیں, ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. کیا انہوں نے ایسا کیا یا وہ اب بھی ڈیوٹی پہ ہیں؟ دیکھیں, وہ ابھی بھی ڈیوٹی پہ ہیں. اچھا, فرسٹ تھنگ. سیکنڈ, جس دن یہ معاملہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. مطلب کہ آپ گھر نہیں جاتے, آپ کو نہیں پتہ کہ اچھا آپ 14 سال کی بچی کو ایک جج نے گھر میں ملازمہ کیسے رکھ لیا. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیسے اس کو رکھ لیا. ایون دو ابھی حال ہی میں یہ معاملہ زیر بحث ہے, ابھی ایک طیبہ تشدد کیس پوری طرح ڈیسائیڈ نہیں ہوا اور آپ کے ہاں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اور جس طرح کی باتیں میں نے تو یہ سنا ہے شاید نجی محفلوں میں جج صاحب یہ بھی فرماتے رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ کا کوئی سائیکک ایشو ہے. نہیں, وہ اب شاید کیس سے بچنے کے لیے کہ سائیکو شو کریں تاکہ ریلیف ملے عدالت میں. وہ جو ایک بچی تھی ابھی حال ہی میں جس کا قتل ہوا اسلام آباد میں, میں بھول رہا ہوں, بڑا ہائی پروفائل کیس, فرشتہ قتل کیس, نہیں اس سے قبل یہ جو ہائی پروفائل کیس تھا وہ جو ایک نور مقدم, اس میں بھی یہی کچھ کیا گیا. وہ ڈرامے پورے رچائے گئے, بلکہ ہمارے اپنے ایک جاننے والے ہیں ایاز امیر صاحب کے صاحبزادے, ان کے ساتھ بھی اس طرح کی تاثریت دینے کی کوشش کی گئی. تو جیسا کہ انہوں نے بتایا, بالکل سارا قتل کیس, اویس صاحب نے بتایا کہ جس طرح سے اب مینج ہو رہی ہیں چیزیں عدالتی سطح پر, اس بچی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تو انتہائی افسوسناک ہے. اور ہم سب دعا گو ہیں کہ خدا اس کو صحت دے اور اس کے والدین کو صبر دے. مگر صرف دعاؤں سے تو نہیں ہوگا, ہماری عدالتوں کو بھی کچھ دوا کرنی ہوگی, اور یہ دوا ایک ہی صورت میں ہوگی جب جو ملزمہ ہے اس کو انصاف کے نہ صرف کٹگرے میں کھڑا کیا جائے بلکہ اس کو سزا بھی سنائی جائے. کیونکہ اب تو آبویس ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں کوئی اس کے ساتھ بچی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی گئی. اور جس طرح کی میڈیکل رپورٹس آئی ہیں دل دہلا دینے والی ہیں, اور ہم سب بھی بیٹیوں والے ہیں, ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے. اور جج صاحب کو کم از کم, اور نہیں تو کم از کم اتنا تو کر لینا چاہیے تھا کہ اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہوتے تو کم از کم خود کو کچھ عرصے کے لیے الگ کر لیں اس تمام پروسیڈنگ سے. مگر جس طرح کی گفتگو اویس صاحب کر رہے ہیں اس سے تو نظر یہی آ رہا ہے کہ شاید وہ اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پولیس جس طرح اب سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی ہے, آبویسلی اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اتنی چالاکی سے انہوں نے ویڈیوز جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہیں, باقاعدہ طور پر پلان کر کے کہ یہ بچی کی ویڈیو ہے, اس ٹائم یہ گھر سے روانہ ہوئی ہے, اس ٹائم ہم نے اس کو بس سٹینڈ پہ چھوڑا ہے, اس ٹائم اس کی والدہ اس کو لینے آئی ہے. وہ سارا مینیج کیا گیا, بیچ میں کٹ پیسٹ کیا گیا تاکہ میڈیا کو کلیئر ہو کہ میڈیا ہمارے فیور میں آ جائے. لیکن جب وہ ٹائمنگ چیک کی گئی تو اور ویڈیو جو پوری نکلوا کے دیکھی گئی اس میں بچی بے تحاشا اس پہ تشدد ہوا ہو گیا, وہ لڑکھڑا کر چل رہی ہے, اس کو سہارا والدہ اس کے دے کے لے کے جا رہی ہے. وہ انہوں نے سکپ کر کے باقاعدہ طور پر میڈیا مینیج لینے کے ان کو دینے پڑ گئے, لینے کے وہ دینے پڑ گئے. اب آپ کے دل میں چور ہے تبھی تو آپ نے وہ پہلے ویڈیوز ان کو ایڈٹ کیا, کروایا کسی سے. آبویسلی ہم میڈیا میں ہمیں پتہ ہے کہ ویڈیوز ایڈٹ کرنا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, آپ کو پراپر کوئی ایڈیٹر درکار ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک بندہ چاہیے جو وہاں پر بیٹھے اور ٹائمنگ دیکھے, اور طویل ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں سے گزرنا ہوتا ہے. آپ نے اتنی محنت کی ہے اسی لیے کی ہے کیونکہ آپ کے دل میں چور تھا, اور ایونچولی آپ کی چوری پکڑی گئی. بہرحال اب یہ عدالت کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ایونچولی کیا کچھ ہوا, کیا کچھ ہو سکتا ہے عدالت کی جانب سے. مگر بظاہر ہم تو وہ اس پر بات کریں گے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اور جو فیکٹس ہمارے سامنے ہیں اس سے تو جو کچھ سامنے آیا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے. اور ہم سب اب یہی چاہتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں ان کا جو کام ہے وہ کریں, اور جج صاحب اگر اپنی بیوی کے خلاف کوئی فیصلہ برداشت نہیں کر سکتے تو خود پھر اس منصب سے الگ ہو جائیں اور اس منصب کو چھوڑ دیں. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی, آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے. مجھے اور اویس صاحب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.